حال کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے بریفنگ دی ہے کابینہ کو، اور یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں ہم اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. اینڈ let me tell you that Pakistan has played a very important role in this evacuation process. Up till now, we have evacuated about thousands of people from Afghanistan belonging to different nationalities. 3,400 plus people have been evacuated through airplanes, and about 19,000 people have come on the borders. So Pakistan is one of the primary stakeholder in this whole process, and we are trying to create this environment where the people who are strangled in Kabul can be evacuated, and we are doing all we can actually to help international countries and international forces to basically create an atmosphere where these people can be evacuated to their country of origin or to the safe places. PIA itself has evacuated about more than 1,500 people. At the moment, we are also trying to open our borders for foreign nationals. Right now, Pakistan has opened its air borders and land borders for everyone who is in Kabul and is not an Afghan. As far as Afghans are concerned, there's a policy by the present authorities of Afghanistan who have blocked the Afghanis that they cannot, get out of Afghanistan, and because they have already announced amnesty, and they say that they won't allow. So anyone who can reach Pakistan on a valid visa and valid documentation is welcome, and Pakistan is playing an important role in this evacuation process, and we will continue to do that. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت سازی کا عمل ہے اس میں ہمارا جو ایک رسپانسبل کردار ہے، ایک انتہائی ذمہ دارانہ کردار ہے، وہ ہم ادا کر رہے ہیں. ہماری اس وقت ترکی کے ساتھ، چین کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ بہت ہی قریبی ہماری اس وقت ایک رابطہ ہے. آج شام کو جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ تشریف لے جا رہے ہیں سینٹرل ایشیا اسٹیٹس کے دورے کے اوپر. تو ایک طرف تو ہم افغانستان کے اندر جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اپنا جو رابطہ ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہماری ایڈوائس کے اوپر عمل کیا جاتا، پاکستان کی بات سنی جاتی، جو مسلسل ہم ایک پولیٹیکل سلوشن کی بات کر رہے تھے، تو آج افغانستان کی حالت جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہوتی. اور یہ انفارچونیٹ ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی بات کو نہیں سنا گیا. آج کابینہ میں اس بات کے اوپر بھی ہم نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ ہندوستان افغانستان کے اندر مداخلت سے باز رہے. ہندوستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں ہندوستان نے بہت زیادہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اور اس وقت بھی ایک ہم ایفرٹ دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان کے میڈیا کے اوپر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو امن کا ایک پروسیس ہے، امن کا جو ایک عمل ہے، اس کو سبٹاج کیا جائے. ہندوستان کی طرف سے ایک مسلسل یہ ایفرٹ آ رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایفرٹ جو ہے ہندوستان اس معاملات سے پرے رہے. اس کا کوئی بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق اس معاملے کے ساتھ نہیں ہے. وہ اپنا کام کریں، جو اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں افغانستان کے غم میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے، اور وہ دے مسٹ اسٹے اوے trying to sabotage this process, and India must actually stay away from this whole process what's going on. Pakistan is partner in peace, and we don't want any other country including India to sabotage this process, and we hope that the international community will also take notice of that, and the kind of euphoria that India is trying to create in Afghanistan is obviously something that we are perturbed, and we don't want this is the peace and stability that we want to bring in Afghanistan to be shattered by any other country and by efforts of any other country. So اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اس معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. اس کے بعد کابینہ میں بریفنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے ایک پوری جو بریفنگ دی ہے جو ہماری آئی ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر ہے.
اپوزیشن ایک بہت ویل انٹرنچڈ سسٹم میں ہے. انہوں نے کتنے زیادہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں سارے سلسلے میں, جس میں دھاندلی ان الیکشنز کا جو اپوزیشن جیتتی رہی ہے ایک لازمی جزو رہا ہے. ایک بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جس میں نون لیگ والے اسپیشلی کبھی فیئر الیکشن سے وہ الیکشن جیتے ہوں. لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے کہ پچھلا نظام برقرار رہے. 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے اس کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے 1 سال سے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کو ہم نے پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے, اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو ایک تو ووٹ کا حق نہ ملے, اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں, وہ نہ آئیں. لہٰذا اس کو کابینہ نے آج ایک دفعہ پھر اس رویے کی مذمت کی ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن نے سفارشات کی تھیں, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف دھرنا تھا 4 حلقوں کو کھولنے کا, اس کے بعد معاملہ جوڈیشل کمیشن کے پاس گیا تھا, اور پاکستان کے ایک بہت ہی قابل احترام سابق چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کی تھی, اور انہوں نے اس میں 36 ریکمنڈیشنز دی تھیں. ان 36 ریکمنڈیشنز میں سے جو زیادہ تر ریکمنڈیشنز تھیں وہ تھیں کہ جب الیکشن کا پولنگ کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس سے لے کے تو الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے تک سارا معاملہ خراب ہوتا ہے, اور ای وی ایم وہ اس معاملے کو ختم کرتا ہے, اس دھاندلی کو ختم کرتا ہے جو اس دوران ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ریفارمز ہیں, ان میں جو جوڈیشل کمیشن کے اصلاحات ہیں وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہیں, ایک انٹیگرل پارٹ ہیں ان ریفارمز کا جو اس جوڈیشل کمیشن میں ہمیں سجیسٹ کی گئی تھی, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آئی ووٹنگ کا نظام جو ہے وہ نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی ہے. اگر آج اوورسیز پاکستانیز ہمیں اپنی ریمیٹنسز نہ بھیج رہے ہوتے, وہ پاکستان سے باہر کما کے پاکستان کو پیسے نہ بھیج رہے ہوتے, ہمارا تمام جو بیلنس آف اکاؤنٹس کا بیلنس ہے, ہمارے جو اکانومی ہے وہ لڑکھڑا جاتی. لیکن آج الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا سے ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں, اور اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں کہ ان کو ووٹ کا حق جو پہلی آئین نے دیا ہوا ہے اس کو ہم سیکیور کر سکیں, تو یہ تو پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک منظم سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کووڈ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹیبلٹی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی, لیکن کے پی پنجاب میں اس وقت جو ہاسپٹل بیڈز ہیں وہ دوبارہ 1500 کراس کر گئے ہیں, اور آکسیجن لیول جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں کل آکسیجن استعمال ہو رہی ہے وہ 70% ہماری جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کا استعمال ہو رہی ہے. اور اگر سچویشن آج کل میں بہتر نہیں ہوتی تو ہمیں انڈسٹریل جو آکسیجن ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ ہم مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اس کے بعد جو اوور آل جو سچویشن ہے وہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس وقت بوجھ ہے, اور ان کو معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ خراب نہ ہوں جتنے خراب ہو چکے ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں جو عورتوں کے متعلق واقعات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے, اور وزیراعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مینار پاکستان جیسے واقعات معاشرے کے ہر طبقے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. ایک رد عمل آ رہا ہے اس وقت جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی, لہٰذا اس کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آغاز کیا جائے گا, اور اس میں تمام جو ہمارے مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو سوشل میڈیا کے رجحانات ہیں ان کے اوپر ایک بحث کریں, اور ایک فکری بحث ہو تاکہ ہمیں کچھ گائیڈنس ملے اس میں کہ آخر ہم جانا کدھر چاہتے ہیں, کس طریقے سے کیا ریگولیشنز لانی چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو آنی چاہیے. اعلیٰ سطحی کی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں معروف علماء دین, دانشور اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہوں گے, اور وہ اس معاملے کے اوپر حکومت کی رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین ایف بی آر تعینات کیا گیا ہے.
डॉक्टर अहमद मुश्तबा साहब को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के अहदे का एक्टिंग चार्ज जो है वो दिया गया है। अदीला खान नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन बराए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी होंगी। इसी तरह से 37 नई दवाएं जो हैं वो पाकिस्तान में उनको पहली बार अब वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी शुरू हो रही है, तो उनकी जो है वो कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो दवाइयों की जो कीमत का मामला है उसमें ये होता है कि जब एक हमने 37 तो नई दवाइयाँ पाकिस्तान में आ रही हैं, 12 दवाइयाँ हैं जो पाकिस्तान में थी उनकी कीमत में रद्दोबदल किया गया है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बहुत सारी दवाइयों की अगर तवील अरसे तक कीमतें एक रखते हैं और डॉलर बढ़ने से उनका रॉ मटेरियल जब महंगा हो जाता है तो बजाय इसके कि वो दवाइयाँ जो हैं वो ब्लैक में चली जाती हैं। सो इस वक्त जितनी पिछले 2 सालों में हमने तकरीबन दवाइयों की कीमत में रद्दोबदल किया है वो इसी को सामने रख के किया है कि अगर दवाई ब्लैक में 1500 रुपये की मिल रही है और सरकारी कीमत उसकी 400 रुपये है, तो अगर आप एडजस्ट करें 550 600 के ऊपर तो वो मिलना शुरू हो जाए, तो असल में जो कंज्यूमर है उसके लिए वो दवाई अवेलेबल हो जाती है। जो 1500 रुपये पे भी नहीं मिल रही होती वो आपको 600 रुपये के ऊपर मिलना शुरू होती है। तो इसी तरह से जो 12 दवाइयाँ हैं उनकी कीमत में जो है वो रद्दोबदल किया गया है। इसके साथ साथ काबीना ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पावर डिवीजन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की गर्ज से इस तजवीज़ को मंजूर किया है कि सेक्रेटरी पावर डिवीजन या पावर डिवीजन का नुमाइंदा जो कम से कम ग्रेड 20 का होगा उसको बतौर मेंबर जो है वो शामिल किया जाएगा। बोर्ड्स होते हैं उसमें जो सेक्रेटरी साहब मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी जा नहीं पाता तो पावर डिवीजन अनरिप्रेजेंटेड रह जाता है, तो कहा कि ग्रेड 20 का बंदा जो है वो उसको वो लगा सकें। नदीम ज़फ़र साहब को चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि आपको मालूम है कि मरदमशुमारी का जो मामला है वो अभी चल रहा है और चीफ स्टैटिस्टिशियन की अपॉइंटमेंट जो थी वो बहुत 3 सालों से पेंडिंग चली आ रही थी, तो इनको अब जो है वो लगाया गया है। जो एक मामला ये था कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के पास ये दिया गया था कि मुल्क में जो गिरदावरी है उसको वो डिजिटलाइज करें, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से लेकर के आईटी मिनिस्ट्री को दे दी गई है ताकि वो इस मामले को आगे लेके चलें। पाकिस्तान कमिश्नर बराए इंडस वाटर्स के मुनासिब उम्मीदवार के इंतखाब में पेश आने वाले मसाइल और मुख्तलिफ वजूहात का जायज़ा लेने के लिए कायम कमेटी की सिफारिशात काबीना के सामने पेश की गई और काबीना ने इन सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। मेंबर फाइनेंस ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से इश्तिहार की मंजूरी के साथ डायरेक्टर जनरल ऑयल इमरान अहमद को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करने और इस के लिए एमपी स्केल अप्रूव जो है वो किया गया है ताकि बेहतर कोई लोग जो हैं वो उसमें लाए जा सकें। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 16 अगस्त 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक़ की है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है वो ये है कि जो बिजली और गैस के जो हमने नर्ख मुकर्रर किए थे इंडस्ट्री के लिए जिस पे सब्सिडी थी उसको रेगुलराइज कर दिया गया है और वो सब्सिडी जो है वो अब जारी रहेगी और जो हमारी इंडस्ट्री को जो बिजली पहले सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर अवेलेबल थी और इस तरह से गैस सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर थी वो इंडस्ट्री को अवेलेबल रहेगी। लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऐसे कंसर्न हैं जो सस्ती गैस लेके उसकी बिजली बना रहे हैं। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। आप सस्ती बिजली हम कर रहे हैं, उसके बाद आप गैस लेके तो उसका चूँकि गैस कम है आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग जो है वो इशू की गई है कि वो इस पे अपनी तमाम इंडस्ट्री जो है वो इसके ऊपर अपनी गौर करे और ये इसको मिसयूज़ ना करे रायत को। ये रियायत जो है वो बरकरार रहेगी लेकिन इस रियायत को जो है वो मिसयूज़ जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। इसी तरह से जो हमारी इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसमें मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मई में जो हमारी CPI थी वो 10.9% थी, जून में ये 9.7% हो गई और जुलाई में 8.4% हो गई। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो मई में 16.9% के ऊपर था, जून में 15.4
کے اوپر آیا اور اب جولائی میں 12.6% کے اوپر آیا ہے. اور سینسٹیو پرائز انڈیکس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اس کے باوجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر گئی ہیں, اور تمام جو ایڈیبل آئل ہے یا اسٹیل ہے اور باقی اشیاء ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں جو رجحان ہے وہ اس وقت مثبت ہے اور اچھا جا رہا ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی قرضہ اور جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کے حساب سے مسلسل کمی آ رہی ہے پاکستان کے قرضے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بزنس کانفیڈنس ہے, جس طرح سے آج کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات ٹویٹ کی تھی, 108% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلٹی اس میں نظر آ رہی ہے. اور اوور آل جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 14% کا اضافہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو باقی امپورٹنٹ معاملات ہیں جس میں آپ کا ہمارا ایک اہم آرڈیننس پینڈنگ تھا جس کے تحت جو لوگ 60 دن میں حلف نہیں لیتے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی. کابینہ نے یہ آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے, اور اب تمام وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا وہ اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد وہ اپنے نشستیں جو ہیں وہ کھو دیں گے. شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کی بات کی ہے. افغانستان کے حوالے سے ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. وفاقی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ایک بہت بڑا آپ کو یہ ہمیں ایک اطمینان ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد جو ہندوستان سے ان کو فنڈنگ مل رہی تھی وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے, اور اس وقت وہ ایک ڈس ایرے میں ہے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے کا, ہم کوئی کمزور ملک نہیں ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پاکستان کی افواج, پاکستان کی سیکورٹی فورسز, یہ اندرونی چیلنجز ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. ہمارا صرف یہی ہے کہ باہر سے جب ان کو فنڈنگ سٹریم نہیں ملے گی تو کافی بڑا ان کا نقصان ہوگا. باقی انشاءاللہ ہم ان کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے. اور ظاہر ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں افغانستان میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ بڑا خوش آئند اعلان ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان اتھارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گی. اور ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے اس وقت جو ٹاپ ٹیررسٹ ہیں ان میں جو بی ایل اے کے لوگ ہیں یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ہمیں افغانستان سے تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا. اندرون ملک انشاءاللہ ہم ان معاملات کو خود ہی دیکھ لیں گے. پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لنڈن میں اپنی شادیاں وادیاں کرائیں گے, اور اسی طرح سے وہ لندن میں اب ان کے پوتے وغیرہ بھی ہوں گے ظاہر ہے, تو اکارڈنگلی لنڈن میں 1-2 فلائٹس اور خریدیں گے. اور فضل الرحمان صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کب لنڈن جاتے ہیں مبارک دینے, اور مریم بی بی بھی یہی چاہتی ہیں کہ مبارک دینے مجھے دانے دیا جائے. تو اصل میں جو پی ڈی ایم ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگلی جو پالیٹکس ہے وہ یا ٹوری کو سلیکٹ کریں گے یا لیبر کو سلیکٹ کریں گے جو حالات جا رہے ہیں. سر ایک تو بتا دیں آج رپورٹس ہے کہ ڈاکٹر وقار نے استعفیٰ دے دیا, وہ کیبنٹ میں بھی آئے تھے, تو وجہ کیا ہے؟ دوسرا یہ جو آپ آرڈیننس لا رہے ہیں یہ کیونکہ ایک ہی سیٹ ہے اسحاق ڈار کی جو خالی ہو رہی ہے, تو شوکت ترین کے 1.5 مہینے رہ گئے, 4.5 ماہ ہو گئے ان کو وزیر خزانہ بننے ہوئے, تو وہ انہی کو بنائیں گے لاہور سے سینیٹر یا کوئی اور پلان ہے؟ یہ فیصلہ تو خیر وزیر اعظم صاحب کریں گے, جو ہی مجھے بتائیں گے میں آپ کو کر دوں گا. وقار مسعود صاحب کے استعفے کا ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا اہم بل جو ہے وہ اس پہ پورے ملک میں بحث کی ہے, پاکستان کی ریگولیٹری اتھارٹی بل جو ہے, کیا آج وہ کابینہ میں اس کا ڈرافٹ وغیرہ پیش ہوا اور غور و فکر ہوا ہے؟ جی اس کا ٹھوس کیا ہے؟
جی بالکل، یہ کابینہ میں اس کے اوپر بریفنگ جو ہے وہ دی ہے، اور اس میں وزیراعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس کے اوپر کنسلٹیشن کا عمل جو ہے وہ اس کو وسیع کیا جائے. اس میں ہم اس کو کنسلٹیشن کا عمل جو ہے اس کو وسیع کریں گے، اس میں مزید اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو شامل کریں گے. ویسے میری بڑی سمپل اس میں بات ہے، دو باتیں کہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کو یہ حق کہ وہ اپنی جو کنٹریکچول انفورسمنٹ کروا سکیں اپنے آرگنائزیشن سے، اس کے اوپر یہ بل جو ہے وہ حق دیتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہر صورت میڈیا ورکرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور دوسرا فیک نیوز، ان دو کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اشتہار وغیرہ یہ جو چلا رہے ہیں، میں تو ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دو کے علاوہ آپ ہمیں بتا دیں، جو آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں ہم تبدیلیاں کر دیں گے. اشتہار چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ میڈیا ورکرز کو رائٹ نہ دیا جائے کہ وہ اپنی جو کانٹریکٹ ہے اس کی انفورسمنٹ کے لیے ٹرائبونلز میں جا سکیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑی ذاتی پہ مبنی بات ہے. اور دوسری بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جو ہمارے میڈیا سیٹ ہیں انہوں نے اپنی یونینز بنائی ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا ورکرز کو اپنی یونین بنائیں، اپنے رائٹس کے لیے کوئی بات کریں، ان کی یونین کو بھی سیٹ ہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک عجیب و غریب منوپلی ہے. میں اس پہ سمجھتا ہوں آج بلکہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کمپٹیشن کمیشن میں جا رہے ہیں اگینسٹ دس اونرز، کہ اونرز جو ہیں انہوں نے اپنی جو بنا لی ہیں اس کے خلاف وہ جا رہے ہیں اس میں کمپٹیشن کمیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیر ایک فیصلہ ہے جو کمپٹیشن کمیشن نے اور پاکستان یونین آف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کرنا ہے. لیکن میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ زیادہ تر جو یونینز ہیں ان کے پیچھے بھی مالکان ہی بیٹھے ہیں. تو مہربانی کریں یا وہ کام کر لیں یا یہ کر لیں. جی نہیں سر. سر آج اس طرح آئی ایم ایف کی چیف نے تعریف کی ہے پاکستان کی ایویکویشن کے سلسلے میں کہ پاکستان نے بڑا اچھا رول پلے کیا، اور پاکستان اس وقت سب سے زیادہ ایویکویشن کر رہا ہے. یو ایس کے ساتھ اس وقت کیا ریلیشنز ہیں، آر دے ہیپی اور ناٹ؟ دیکھیں اس دفعہ تقریباً 3 دفعہ جو سیکٹری بلنکن ہیں ان کی بات چیت ہو چکی ہے وزیر خارجہ سے. اس کے بعد آرمی چیف کی جو اس وقت امریکن سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں ان کے ساتھ، اور پینٹاگن کے ساتھ، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہماری جو بڑی قریبی اس وقت جو کنسلٹیشن ہے وہ جاری ہے. اور ایک جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2 ٹریکس چل رہے ہیں. ایک ٹریک اس وقت ریجنل ملکوں کا چل رہا ہے جس میں ترکی شامل ہے، ایران شامل ہے، اور یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ شامل ہیں، پاکستان اس کو جو ہے اس کا حصہ ہے. اور دوسرا ایک دوحہ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینڈڈ ڈائلاگ جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں چین، پاکستان، امریکہ شامل ہے، اور اس کے ساتھ اس میں روس شامل ہے. سو یہ دونوں ٹریکس جو ہیں وہ اس وقت آگے چل رہے ہیں. اور فیصلہ دیکھیے پاکستان ایک بہت بڑی ریجنل طاقت ہے. ظاہر ہے امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، اس ریجن کے فیصلے ہوں گے اس میں پاکستان کی مرضی ہوگی. پاکستان کی ایڈوائس لے لیں، پہلے بھی لے لیتے تو اچھا تھا. اب آخر میں دیکھیں نا کون سا ملک صحیح ثابت ہوا، سارا جو باتیں پاکستان کر رہا تھا وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں. اور جو یہ سارے لائن میں لگے ہوئے تھے اب وہ آج کل تو مل ہی نہیں رہے، وہ سارے بیچارے کرائے کے ترجمان اچک زئی صاحب اور ہمارے داوڑ صاحب اور فلانے صاحب اور فلانے صاحب وہ تو غائب ہی ہو گئے ہیں. تو دیکھیں یہ. اور دوسرا افغانستان میں ان لوگوں کو بھی ذرا کہنا چاہتا ہوں، حالت دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ فوج نہیں ہے اور وہاں پہ جہاں پہ آپ کی ادارے مضبوط نہیں ہوتے تو پھر ملک نہیں اس طرح سے چل سکتے. سو اپنے ملک اپنا جتنا آپ کو اپنا گھر عزیز ہے اتنا ملک عزیز ہونا چاہیے. اگر ملک ہوگا، ملک محفوظ ہوگا تو گھر محفوظ ہوگا. اور اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجئے جہاں ملک محفوظ نہیں ہے وہاں گھر بھی محفوظ نہیں ہے. آخری سوال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس کو وسعت دی جائے گی مشاورتی عمل جو ہے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے، کن اسٹیک ہولڈرز کو مزید ایڈ کریں گے؟ اور دوسرا جو آپ نے اس میں جرمانہ رکھا ہے وہ ایک بڑا غیر حقیقت پسندانہ نظر آتا ہے، 10 کروڑ اور 25 کروڑ. ایک انڈیویجول جرنلسٹ جو کوئی اسٹوری کرتا ہے وہ مطلب اس کو تو تنخواہ نہیں مل رہی، آپ کو بھی پتا ہے، تو وہ 10 کروڑ روپے کا جرمانہ کہاں سے دے گا؟ اگر وہ کسی آرگنائزیشن کے ایڈیٹوریل بورڈ کے ماتحت کام کر رہا ہے تو اس کو کس طرح آپ فاؤنڈ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیویجول کی حیثیت سے جرمانہ دے؟ وہ تو آرگنائزیشن کی ذمہ داری آتی ہے نہ کہ وہ انڈیویجول جرنلسٹ کی. اور اس میں ہمارا بڑا کنسرن ہے کہ آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ اور ایک عام یوٹیوبر کو
कंसर्न صحیح जर्नलिस्ट कम्युनिटी को है, इस पे صحیح बताएं कि क्या इसमें रद्द-बदल करेंगे? نہیں لیکن میرا خیال ہے پھر وہ آپ سے کنسلٹیشن آپ نے سمجھا نہیں ہے. جو میڈیا کی خبر ہے اس کا جرنلسٹ تو ذمہ دار نہیں ہے, اس کی تو آرگنائزیشن ذمہ دار ہے. اور جو انڈیویجول یوٹیوبر یا کوئی اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کرتا ہے اس کا وہ انڈیویجول ذمہ دار ہے. اور جو جرمانے ہیں یہ میکسیمم جرمانے ہیں. ظاہر ہے کہ جرمانہ تو آپ 1 روپے سے بھی شروع کر سکتے ہیں, تو یہ منیمم جرمانہ جو ہے وہ تو آپ کا 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے. 1 روپے سے لے کے 10 کروڑ تک ہے انڈیویجول کے لیے, اور 1 روپے سے لے کے 25 کروڑ تک ہے آرگنائزیشن کے لیے. آرگنائزیشن کے لیے 25 کروڑ روپیہ کوئی رقم نہیں ہے. یہ جو سارے ہمارے ٹی وی ہیں الحمدللہ یو کے میں تو روز جرمانہ دیتے ہیں, ہماری دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.